जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर वी टॉक में मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ी खबर तो ये है कि कल वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें बड़ी बड़ी ख़बरें निकली और ख़ास तौर पे साइफ़र के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में वायरल हुआ। तो चूँकि स्क्रीन पे मैं था और मैंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसके पीछे पूरी हमारी टीम इन्वॉल्व थी और उस टीम ने बड़ी मेहनत से ये सारा एपिसोड मुकम्मल किया। तो वसीम भाई साहब पहले तो बताएं कि कल के इंटरव्यू का जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया, आप वहाँ पर मौजूद थे, उसका इम्पैक्ट के हवाले से बताएं। इम्पैक्ट अमार मसूद साहब बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। ज़ाहिर है हमारे हवाले से ये पहला डिजिटल चैनल है वी न्यूज़ जिसको ये इंटरव्यू मिला है एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और हमें इससे पहले मेजर जो हर पार्टी के बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ हम कर चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर का भी एक कल्मिनेशन थी हमारी, और उसमें हमारा मकसद तो खबर देना ही है। तो उसमें जो खबरें निकली हैं वो वाइडली सर्कुलेटेड थी पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। BBC पे कवर हुआ है, डॉन में हुआ है, पाकिस्तान के सारे चैनल्स पे भी उसको नुमायाँ कवरेज दी गई है। मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ी जो खबर थी साइफ़र के अलावा, साइफ़र की हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन जो बड़ी खबर उनकी थी कि सऊदी अरब के साथ जो रिलेशनशिप को ख़राब किया गया है। उनका ये दावा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में सऊदी अरब को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है और एक ब्लॉक बनाकर उसको आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। यानी उन्होंने क्लियर किया कि ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं थे सिर्फ उनके, बल्कि फॉरेन पॉलिसी फ्लॉड थी जिसमें अपने दोस्त मुल्कों के साथ चीन समेत ख़राब ताल्लुकात थे, और साइफ़र के हवाले से भी क्लैरिटी थी। और फिर जो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की एक चीज़ जो मेरे ख्याल में वो भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी थी, जो कल वज़ीर आज़म साहब ने की। एक तकरीब में पिछले दिनों उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और तिजारती ताल्लुकात की बात हो रही थी। तो उस ज़ाहिर है हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह की बात करता है, कैंपेन शुरू हो जाती है कि फिर आप कश्मीर के मसले को भूल गए हैं, कश्मीरियों की कुर्बानियों को भूल गए हैं। इसके हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। बिल्कुल। इसमें उस दिन मैं मौजूद था जब पिछली दफ़ा इन्होंने बात की थी एक सेमिनार में जो कि माइनिंग के हवाले से हो रहा था इस्लामाबाद में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, ख़ित्ते के अवाम का हक़ है, इतने सारी गुर्बत है, अफलास है। कल भी उन्होंने ये बात की कि गुर्बत अफलास है, हम अपने बजट को लोगों की फलाह व बहबूद पे खर्च करने के बजाय दिफा के नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ताहम पाकिस्तान इंडिया से ऐसे मुज़ाकरात नहीं करेगा जिसमें कश्मीर का सौदा हो या हमारे वाटर के इशूज़ जो कोर इशूज़ हैं उन पे कंप्रोमाइज़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि हमारे कोर इशूज़ को एड्रेस किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। एक और जो दिलचस्प बात उन्होंने की थी वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अपने ताल्लुकात के हवाले से, जो कि हमेशा एक ज़ेर बहस रहता है कि पार्टी के सुप्रीमो तो नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उनके एक कमांडर हैं फील्ड के। तो उन्होंने ये कल उसको वाज़े किया। उन्होंने बल्कि इतना भी कहा कि मुझे डांट डपट भी हो जाती है नवाज शरीफ साहब से, तो मुझे कोई मसला नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, शफकत से अगर कह देते हैं। और अगला इलेक्शन जो है वो मैं नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे और मैं तो एक आम कारकुन के तौर पर रहूँगा। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल में जो लीड जो थी वो वही थी जो उन्होंने साइफ़र के हवाले से बात की, और वो इंटरसेप्ट की स्टोरी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, और उसने मुबैना तौर पर वो साइफ़र छाप भी दिया। उसके हवाले से जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इससे तो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा जुर्म साबित होता है, आई थिंक दिस मेक्स जी बिल्कुल उन्होंने कहा। और से जब ये इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी थी परसों, तो उस वक्त भी ये बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि उसकी एक वजह अमार साहब, ये साइफ़र के हवाले से जो एक कॉपी थी, सर्टिफाइड कॉपी प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई थी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, डिसाइफर करके ज़ाहिर है जो कॉपी दी गई थी। तो वो कॉपी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एतराफ़ किया एक टीवी इंटरव्यू में कि उनसे कहीं मिसप्लेस हो गई थी। अब ये नहीं कि जो जिस इदारे ने पब्लिश की थी इंटरसेप्ट का ये दावा है कि ये मिलिट्री सोर्सेज से किया, हमें खबर पहुंची है, यानी कि उन्होंने अपने सोर्स को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन मुझे जिस बात पे बहुत हैरत हुई है कि उनके जो 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 दो रिपोर्टर्स हैं जिनने स्टोरी फाइल की है, उसमें एक तो पाकिस्तानी हैं जिनकी लीनिंग क्लियरली PTI की तरफ है, उनके पिछले ट्वीट्स वगैरह में भी है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जो आके डिफेंड किया स्टोरी को, उसमें अपने सोर्स का बहुत एम्फेसिस डाल के कहा कि हमें मिलिट्री से मिली। कभी कोई ऐसा नहीं करता। मैंने भी उनसे कहा कि हम लोग तो सोर्स को, जो जर्नलिस्ट हैं, छुपा के रखते हैं, कोशिश करते हैं प्रोटेक्ट करें जिस हद तक, लेकिन वो जिस तरह कोशिश कर रहे थे उसमें लग रहा था कि डाइवर्ट करके एक शील्ड जैसे लाई जाती है कि भाई हमारा सोर्स मिलिट्री है। अब समझ नहीं आती कि मिलिट्री में तो आप देखें ना, ये जो साइफर जैसी चीज़ है जो मिलिट्री की हाई कमांड के पास जाता है, आर्मी चीफ के पास जाता है, DGSI के पास जाता है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास और फॉरेन सेक्रेटरी के पास, इसके अलावा किसी के पास नहीं जाता। तो मिलिट्री में ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब थे, जो DGSI हैं जनरल नदीम साहब,
یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لیک کریں گے کہ ان کے تو کسی فائدے کا بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس پہ سب نظریں اور سب شبہات اس طرف جاتے ہیں کہ جو کاپی عمران خان صاحب کے پاس تھی وہ لیک ہوئی ہے. یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے خبر کی ہے، مرزا صاحب تو ہیں ہی ہیں، لیکن دوسرے جو صحافی ہیں انہوں نے جون میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا جون میں. یاد رہے کہ یہ 9 مئی کے بعد واقعہ ہوا ہے. تو بیسیکلی پھر لوگوں کو شبہ پڑا ہے کہ کہیں بعد میں ان کی ٹیم سے کسی نے، عمران خان صاحب کی ٹیم سے یا کسی طریقے سے ان تک پہنچا ہے، تو پی ٹی آئی کے سورسز سے نہ پہنچا ہو. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے اس کنٹیکس میں بات کی تھی. اور میرے خیال میں جو سائفر والی سٹوری آئی ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے حامیوں سے اپنے بیانیے کی فتح قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں وہ ناکام ثابت ہو گئے ہیں. میرے خیال میں عمار صاحب ایسی کسی نے بات نہیں سوچی ہوگی کہ سائفر ہے ہی نہیں. سائفر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بم ہوتا ہے؟ سائفر ایک ایسی کمیونیکیشن ہے جو سفیر اپنے ملک کو بھیجتا ہے. سفیر کیوں بھیجا ہوا ہے ہم نے؟ کہ اب اس ملک کی جو واقعات، حالات، جو چیزیں، ایک تو ہماری نمائندگی کرو، دوسرا وہاں کی رپورٹس بھیجو. تو وہ ہر سفیر سائفر بھیجتا ہے، سائفر کیوں نہ بھیجے؟ تو وہ سائفر اس نے ایک ملاقات کے بارے میں بھیجا ہے، اور ملاقات میں جو لینگویج ہے وہ ڈیفینیٹلی مجھے بھی حیرت انگیز طور پہ لگی ہے کہ یو ایس والے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ناخوش ہیں کیونکہ انہوں نے روس کا دورہ کیا، انہوں نے پبلکلی جو نو ٹرسٹ موشن پاکستان میں چل رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمارے اوپر اٹیک شروع کیے ہیں. لیکن وسیم کہیں اس گفتگو کا، وہ سب نہیں پڑھا اب تو پاکستان میں، اس گفتگو کا قطعاً کوئی مطلب وہ نہیں نکل سکتا جو تحریک انصاف نے نکالا. تحریک انصاف نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے، ان کی گورنمنٹ کو، اور کیونکہ وہ روس کے دورے پہ چلے جانا گئے. اور بات ہے، اور ایک ان کا کہنا ہے کہ امریکی سازش ہے، اور انہوں نے لفظ یوز کیا رجیم چینج. رجیم چینج جو ہوتا ہے کولمبیا میں، نارتھ امریکہ میں، کہیں اور ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز میں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہلے کبھی کیا ہو، سی آئی اے نے جو آپریشن کیے ہیں اس سے لنک کیا تھا پاکستان میں. اور رجیم چینج کا مطلب ہوتا ہے آپ باقاعدہ ایجنٹس کے ذریعے نا ٹاپل کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اور وہ پوری ایفرٹ نظر آتی ہے، فنڈنگ دیتے ہیں. ایسی تو کوئی بات اس میں کہیں ظاہر نہیں ہو رہی. میرے خیال میں یہ 6 مہینے پہلے، سائفر کے آنے سے 6 مہینے پہلے باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا کہ طریق عدم اعتماد آ رہی ہے. 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ پھڈا ہو چکا تھا کہ آئی ایس آئی کا چیف کون ہوگا. اور عمران خان صاحب نے بعد کے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں آئی ایس آئی کا چیف اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اپوزیشن سے خطرہ تھا تحریک عدم. تو یعنی یہ سائفر جو کہہ رہے ہیں کہ 8 مارچ کو آیا، 10 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، تو یہ جو کہانی جو کھیلا جا رہا ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہے. میرے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے کہ عمران خان نے یہ تہمت اپنے آپ پر خود ہی لگائی ہے اور اس پہ خود ہی فخر کر رہے ہیں. معاملہ ایسا نہیں تھا، چند کامنٹس تھے، اس کامنٹس کے نتیجے میں اب رجیم چینج کا نعرہ لگا دیا. اور بے شمار لوگ جو ہے نا، چونکہ ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید امریکن امپورٹڈ گورنمنٹ والی سازش کی گئی ہے. خیر یہ الگ بات ہے. عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں، ایکسپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بیانات میں امریکہ کو ونڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ نہیں، امریکہ نے کچھ نہیں کیا تھا. سازش جو تھی باجوہ صاحب نے کی، فلاں نے کی، محسن نقوی صاحب نے کی، ایک بندے کو چن چن کے وہ گول پوسٹ چینج کرتے رہے. تو اس لیے یہ ان کا بیانیے میں یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ امریکہ نے کوئی سازش کی. یہ بات ضرور ہے کہ ناپسندگی کا اظہار کیا. اسی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگز میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈیمارش کریں گے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات پہ کھل کر اس طرح کی رائے دہی جو کر رہے ہیں، جو کہ اور ملک بھی کرتے رہے ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ واضح کیا نا کہ اور کون سے ملک کو خوشی تھی، وہاں سے کیسے کیسے سائفر آئے ہیں، یہ کسی نے ظاہر نہیں کیے. تو بیسیکلی یہ بیانیہ جو ان کا تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن آج وہ جیل میں ہے. نہیں، میں جیل میں جانے سے پہلے مجھے پتا ہے آپ کے پاس بڑے مزے کی سٹوری ہے. کل ہم پرائم منسٹر ہاؤس گئے، آخری دن ہے، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. وہ جو ملازمین ہوتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے، یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے 1-2 دن کی بات ہے تو آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی ختم ہوتی جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی اپنی باڈی لینگویج جب ہم انٹرویو کرنے کے لیے گئے تو وہ بھی کافی ڈزمل تھے اور تھکے ہوئے جیسے، اور وہ بول بھی بہت آہستہ رہے تھے. لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم ہے، ان کا سٹاف ہے، ان کا کرو ہے، ان کا پروٹوکول ہے، وہ آتے ہیں تو جس طرح پتہ نہیں کیا قیامت آ رہی ہے، اور ہر وزیر اعظم میں اس طرح آتا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہی صاحب جو آج وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ جیل میں تھے، جیل میں سزائیں بھگت رہے تھے، اور پھر تقدیر کیسے پلٹی کہ یہ وزیر اعظم بن گئے. اسی طرح ایک اور وزیر اعظم تھے جو یہاں پر بڑے تنتنے اور تکبر کے ساتھ رہتے تھے، اب وہ جیل میں ہیں.
عمران خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. اب جیل میں ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے. اس حوالے سے وسیم عباسی صاحب کے پاس ایک خاص خبر ہے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ عمران خان کے ظاہر عمران خان نے ایسا وقت نہیں دیکھا. باقی ہمارے سارے سیاستدان جیلوں میں رہنے کے عادی بن چکے ہیں، لیکن عمران خان پر یہ وقت پہلی دفعہ آیا تو ان کے شب و روز کیسے گزرے. دیکھیں شب و روز کے حوالے سے تو بہت ساری ہیں. آپ کو پتا ہے دو کیمپس بنے ہوئے ہیں. ایک کیمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں صبح، یعنی ایک منٹ ان کا جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے. دوسرا کیمپ کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو 11 بجے سوتے ہیں، صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں، اور جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ تنگ ہیں. لیکن اور یہ سب ایسی ہیں کہ جو کسی کو بھی ایکسیس نہیں ہے، تو اس لیے کہانیاں بنی ہوئی ہیں. البتہ یہ جو سٹوری ایک ہماری کل زبیر علی خان نے دی تھی کہ جیل کے حوالے سے کچھ کتب انہوں نے منگوائی ہیں. جو کتابیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں جو انہوں نے منگوائی ہیں. اس میں بڑا اسلامک ایک وہ ہے اسلامک ٹچ ہے، اور اس میں انہوں نے ظاہر اسلام کے حوالے سے بات تو کرتے رہے خان صاحب، روحانیت کو، جس کو وہ روحانیت بھی کہتے تھے، لیکن روحانیت کے حوالے سے بات کرتے رہے اسلام کے حوالے سے. لیکن مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے ایسی کتابیں منگوائی ہیں جو میرا خیال تھا انہوں نے پہلے پڑھ رکھی ہیں. مثلا انہوں نے جیل جو کتابیں منگوائی ہیں اس میں قرآن مجید کے علاوہ جو ہے وہ امریکی فلاسفر ہے ولیم کلاک، اس کی اسلامی فلسفے اور روحانیت پر ایک تحریر ہے، وہ ان کے پاس شامل ہے. سیرت نبوی کی کتاب لائف آف دی محمد اور ابن خلدون کی کتاب مقدمہ بھی شامل ہے، جو فلاسفر تھے ابن خلدون، اور ان کی کتاب بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تحریر کی کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف محمد رسول اللہ، اور روحانیت کی کتاب الشفا بھی بھیجنے والی کتب میں شامل ہے. تو یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ بنی گالا میں بنا کر ان کی ایک تصویر بھی کچھ صحافیوں کو ملی تھی، تو جس کے مطابق کہ وہ یہ کتابیں بھیجی جا رہی ہیں. تو بیسیکلی وہ اسلام اور روحانیت کے حوالے سے اب جیل میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ ان کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے پہلے پڑھی بھی ہیں تو یہ کتابیں ایسی ہیں جیسے قرآن پاک ہے، آپ ہزاروں لاکھوں دفعہ پڑھیں، ہر دفعہ پھر آپ اس سے کچھ نور حاصل کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے صاحب جیل کے جو شب و روز ہوتے ہیں اس میں پہلے بھی کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں، انہوں نے چاہے یوسف سے صدا شاید ایک کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی. تو اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی تھی. جیل سیاستدانوں، ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ خان صاحب اتنا جیل سے کیوں ڈر رہے ہیں. جیل سیاستدانوں کے لیے تو ایک آکسیجن دیتی ہے. دیکھیں نیلسن منڈیلا جیل گئے ہیں، باقی پاکستان کے سارے لیڈر ہی جیل گئے، اور جیل میں جا کے آپ کو ریٹروسپیکٹیولی سوچنے کا موقع ملتا ہے، کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایک نیا پرسپیکٹیو ملتا ہے، اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. تو میرے خیال میں ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کے لیے کہ اس میں وہ سیکھیں. بالکل. اور یہ مثلا علم نور ہے، اور آپ کو جہاں سے مل جائے اس کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بہت قیمتی لسٹ ہے جو خان صاحب نے کتب منگوائی ہیں. اچھا اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، دو موضوعات پہ بات کرنی ہے. آپ بتائیں پہلے کس پہ؟ ایک تو کے پی کے میں جو نگران حکومت کی سچویشن بن رہی ہے، دوسرا ہمارا نگران وزیر اعظم نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پہلے اپنے نگران وزیر اعظم کا بتایا نا کہ نگران وزیر اعظم ابھی تک اس کو کچھ نہیں بن رہا. راجہ ریاض صاحب کل بھی گئے تھے، راجہ ریاض صاحب اتنے مصروف رہے، پہلے تو مل نہیں رہے تھے، کل ملنے گئے ہیں تو رپورٹرز کو بڑا تنتنے سے بتا کے گئے کہ میرے پاس 3 نام ہیں. پھر جا کے وہ ملے ہیں اور اس میں اختلاف رائے کی شدت برقرار رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یار 3 نام میں نے دیے ہیں، 3 انہوں نے دیے ہیں، اب وہ میرے ناموں پہ غور کریں گے، میں ان کے ناموں پہ غور کروں گا. تو بیسیکلی ایک ایسی مشاورت چل رہی ہے جس کی یعنی سوچا ہم نے نہیں تھا کبھی. اچھا نہیں، اس میں نا اب سچی بات ہے، خبر بہت کم ہے، تجزیہ زیادہ ہے. نام چل رہے ہیں اور ایسے نام چل رہے ہیں جس میں سب سے حیرت انگیز نام جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے نگران وزیر اعظم کے لیے راحیل شریف صاحب کا چل رہا ہے کہ وہ بھی نگران وزیر اعظم آ رہے ہیں، جس سے اب وہ اگر پتہ نہیں اس بات خبر میں کتنی صداقت ہے، لیکن اسلام آباد، آدھے اسلام آباد کو تو کوئی کہ وہ نگران وزیر اعظم بنیں گے. شیروانیاں تک سلوا لی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بس ایک واقعہ بھی ہے. وہ شیروانیاں تک سلوا گئی. کل وزیر اعظم ہاؤس گئے تو وہاں ہمارے ایک سورس نے ہمیں بتایا کہ بھائی وزیر اعظم کا نگران کا فیصلہ پتہ نہیں کب ہونا ہے. ایک صاحب آ گئے شیروانی سلوا کے، اور انہوں نے کہا میرا نام گورنر کے لیے فائنل ہو گیا، صوبے کا نہیں بتایا انہوں نے، تو کم از کم میرے سے تو حلف لے لیں، اب بعد میں دیکھی جائے گی کہ نگران وزیر اعظم کون سے. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے، 60-70 لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس ہو چکی ہوئی ہے.
اور اب اس کے اندر کس کے نام قرا نکلتا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا اب تھوڑے سے ضبط کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، کیونکہ اب انہوں نے حلف اٹھانا ہے، شیروانیاں پہننی ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں ان کے حصے میں آنی ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ جلدی ہو۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے، کون آ رہا ہے بھائی؟ اچھا عمار صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بچہ تھا جب یہاں پہ اسلام آباد میں ملوڈی میں ایک صاحب ہیں جن کو گورنر صاحب کہتے ہیں، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کو بھی کسی نے لارا لگایا تھا کہ آپ کو گورنر بنائیں گے، اور وہ اس کے لیے ان کا نام نک نیم پڑ گیا گورنر، اور ان کو 10 سال تک لوگ چھیڑتے رہے کہ ضیاء صاحب کے دور کے بعد جو تھا اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کو گورنر بنائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کو گورنر کا لارا لگائیں گے، تو یہ اس لارے میں کئی لوگ ساری زندگی گنوارے رہے، جس کو کہتے ہیں نا وہ۔ تو ابھی تک دیکھیں رول آؤٹ کسی کو بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کے نام کو بڑا سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں آخری شاٹ جو ہوگا وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب اور جو آرمی چیف ہیں ان کے درمیان ایک اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو عرب ممالک کے میں مقیم تھے وہ اب لندن چلے گئے۔ اچھا، یہ نواز شریف صاحب کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑا ڈیسیژن کرتے ہیں اس کے بعد ٹریول ضرور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا وہ اٹلی چلے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو میڈ سم ڈیسیژن۔ جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مالی حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے یہ کچھ عرصے تک زیادہ بہتر ہو جانے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے کوئی مسلم لیگ نون کا فردی لے، لیکن وہ اسحاق ڈار کے نام پر مسلم لیگ نون کے اندر ہی بہت زیادہ اختلافات۔ اور ایک اور وجہ بھی شاید ہے، کوئی تھوڑا سا ایک بے یقینی کی کیفیت بھی ہے اور عدم اعتماد بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر کوئی اپنا بندہ ہوگا جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں یا کوئی اور بھی نومینیٹڈ اپنا بندہ جو ہوگا، اگر وہ اپنا بندہ ہوگا، کوئی جمہوریت پسند ہوگا، تو وہ کم از کم اس چیز کو یقینی بنائے گا کہ انتخابات زیادہ لیٹ نہ ہوں، 5-6 ماہ کے اندر اندر ہو جائیں۔ یہ کیفیت صرف بے یقینی کی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بے صبری کی بھی ہے۔ خیر اس پہ مزید بات ہوگی۔ کے پی کی حکومت کیا بن رہی ہے، کیا نگران کر رہے ہیں، یہ بات آپ نے ہمیں بتانی ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ ختم۔ اچھا عمار صاحب، کے پی کے میں یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، قومی اسمبلی، اسی دن کے پی کے میں پوری کابینہ کو فارغ کر دیا گیا کل، تو اس کے اگلے دن یعنی تو بیسیکلی وہ کچھ لوگ اس کو تاثر دے رہے ہیں کہ شاید یہ ایک احتساب کا عمل جو ہے وہ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف بھی شروع ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے وہاں کے رپورٹر ہیں سراج، انہوں نے ایک سٹوری بھی کی ہے اور اس کے علاوہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو وہ بیسیکلی کے پی کے بھی کابینہ میں پہلے ایسا تھا کہ نگراں کابینہ ہونے کے باوجود تمام پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی وہاں پر، اے این پی کے لوگ بھی تھے، جے یو آئی کے لوگ بھی تھے، پی ایم ایل این تک کے لوگ تھے، شیرپور صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی تھے کیبنٹ میں۔ تو بیسیکلی یہ بات تو غلط ہے جس پہ اعتراض ہوتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ کیسی نگراں کابینہ ہے، نگراں کابینہ میں تو سیاسی وابستگی والا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے ایک مراسلہ لکھا تھا کے پی کی گورنمنٹ کو کہ آپ چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ اپنی کابینہ میں ایسے لوگوں کو نہ رکھیں جو سیاسی وابستگی ہے، کوئی جلسے میں جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اور اپنی جماعت کو فائدہ دے رہا ہے، تو نگراں کا سارا پرسپیکٹو جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ پھر ان کی کابینہ ہٹائی گئی ہے، اب نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں ظاہر ہے، اور وہ طاقتور حلقوں کی منظوری سے ہی ہوں گے ظاہر ہے، لیکن سیاسی نہیں ہیں، سیاسی لوگ نہیں ہوں گے، عسکری ہیں جو کابینہ میں آئیں گے، سویلین ہی ہوں گے ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ منظوری سے آئیں گے، تو منظوری سے ایسے لوگ آئیں گے اور وہ ایک ایسی سیمبلنس ہوگی کہ نگراں ہے، وہ لگیں گے نگراں۔ ابھی نگران جو تھے وہ نگران نہیں لگ رہے تھے۔ اچھا، وہ صرف منظوری کا مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں منظور نظر ہونے کا بھی مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں آج وسیم بھائی صاحب نے جو ہمیں معلومات فراہم کی، بڑی قیمتی معلومات تھیں اور وی ٹاک اچھا رہا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔